अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर की सूरत हाल के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करे। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के आज़ाद कश्मीर पहुँचने पर वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ने उनका इस्तकबाल किया। मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों ने मुलाकात की, जिसमें हुर्रियत रहनुमाओं ने उन्हें मकबूजा कश्मीर में हालिया सूरत हाल से आगाह किया, जबकि हुर्रियत नुमाइंदों ने मकबूजा कश्मीर में खुसूसन पैलेट गन्स के जरिए इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों ने पाकिस्तान की हुकूमत और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम की सियासी, सफारती, इखलाकी हमायत जारी रखेंगे। कश्मीरी अवाम पर भारतीय फौज की बर्बरियत के खिलाफ काबीना के इजलास में गम और गुस्से का इजहार किया गया। काबीना के खुसूसी इजलास में भारतीय फौज के जुल्म और जबर की शदीद मजम्मत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा सफारती मिशन और सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद करने के लिए मुतहर्रिक हैं। भारतीय जारियत का सामना करने वाले मकबूजा कश्मीर की अवाम काबिल कदर हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को दुनिया में उजागर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आज़ाद कश्मीर कौंसिल से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों ने साबित किया कि जुल्म उनकी जद्दोजहद को नहीं रोक सकता। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मज़ालिम की भरपूर मजम्मत की और 6 अप्रैल को यौम यकजाती कश्मीर का ऐलान किया। अवाम और सियासी जमातें कश्मीरियों की हर किस्म की हमायत करती हैं। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर की सूरत हाल के लिए खुसूसी नुमाइंदे मुकर्रर करे। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नासिर जंजुआ भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की दाखिली सलामती से मुतल्लिक उमूर समेत मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया गया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि अदालत ने अगर खादिम रिजवी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है तो हुकूमत अमल दरामद करे। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि अदालत ने तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम रिजवी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है तो हुकूमत और पुलिस का फर्ज है कि इस पर अमल करे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बतौर पाकिस्तानी वो चाहते हैं कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें और इलेक्शन वक्त पर हों। हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि मुल्क में जमहूरी तसलसल बरकरार रहे। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक बार फिर बाजवा डॉक्ट्राइन का जिक्र करते हुए कहा कि बाजवा डॉक्ट्राइन से मुतल्लिक कोई पॉलिसी दस्तावेज जारी नहीं की। DGISPR का कहना था कि तालिबान पर इदारे का कोई असर व रसूख नहीं है। तालिबान से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं कि उनको जो कहें वो कर लें, जबकि अफगानिस्तान में अमन के लिए जितना हिस्सा डाल सकते हैं डाल रहे हैं। अमन के लिए और भी कुछ करना पड़ा तो तैयार हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा एलिस वेल्स से आर्मी चीफ से मुलाकात में भी इस बार यही बात हुई थी। नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस से मुताल्लिक रिमार्क्स पर माफ़ी मांगते हुए कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ तस्वीर वाली गुफ्तगू पर अदालत से माफ़ी चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान वकील नईम बुखारी का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस से मुताल्लिक रिमार्क्स पर माज़रत ख्वाह हूँ। TV पर अपने रिमार्क्स की वजाहत भी कर दी थी। पहले भी मेरी गुफ्तगू मीडिया में मौजूए बहस बन गई थी। उन्होंने कहा कि केस वकील नहीं मुवक्किल हारता है, ये जुमला भी मीडिया की जीनत बना, जबकि खुद को स्टेपनी वकील कहना भी मीडिया ने हाईलाइट किया। लिहाजा कल की तस्वीर वाली गुफ्तगू पर अदालत से माफ़ी चाहता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ एक मुकदमे की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पनामा केस में इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस की सोशल मीडिया पर चलने वाली एयर होस्टेस के साथ तस्वीर का तज़किरा करते हुए कहा था कि मुझे आपकी इस तस्वीर पर एतराज़ है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्यों ना शेख ज़ैद अस्पताल का कंट्रोल भी खुद ही संभाल लिया जाए। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने शेख ज़ैद अस्पताल में खिलाफ कानून तैनाती केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस मामले पर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात 1 हफ्ते में निपटाने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि शेख ज़ैद अस्पताल के सूबे को मुंतकिली का भी जायजा लेंगे। 18वीं तरमीम के बाद अस्पताल सूबे को मुंतकिल किया गया। क्यों न शेख ज़ैद अस्पताल का कंट्रोल खुद संभाल लें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को तहलील कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमजा शहबाज के कहने पर शेख ज़ैद अस्पताल के चेयरमैन फरीद खान को तोसी दी जा रही है। फरीद खान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी क्यों की गई? क्या पंजाब हुकूमत को कोई और बंदा नहीं मिलता? फरीद खान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को क्यों इतना महबूब है? चीफ जस्टिस ने कहा कि शेख ज़ैद अस्पताल को बर्बाद करके रख दिया है। अपने अस्पतालों को तबाह नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह मुल्क में कोई तिब्बी इदारा बर्बाद नहीं होगा। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने चेयरमैन फरीद अहमद खान को तोसी न देने की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट के इल्जाम में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। ये रेफरेंस कोहाट खैबर पख्तूनख्वा के हाजिर सर्विस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अहमद सुल्तान तरीन की जानिब से दायर किया गया है। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में।
ریفرنس میں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں عدالتی فعالیت کا تمام پس منظر بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس دور کے عدالتی فعالیت سے قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہوئی، بلکہ دیگر آئینی اداروں میں بے جا مداخلت اور چیف جسٹس کی ذاتی سیاست کی وجہ سے بطور ادارہ عدلیہ کا نقصان ہوا ہے۔ اس ضمن میں مصنفہ آمنہ سید کی کتاب چودھری کی سیاست اور انصاف کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ عدالتی فعالیت کے فائدے اور نقصان کا دارومدار اس کے پیچھے کار فرما ایجنڈے پر ہوتا ہے۔ افتخار چودھری کی عدالتی فعالیت کو اس لیے عوام کی حمایت حاصل ہوئی کیونکہ اس کے نتیجے میں قانون کی حکمرانی قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ موجودہ صورتحال میں دیگر آئینی اداروں کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے اور اختیارات سے تجاوز کیا جا رہا ہے، جس سے ایک سیاسی تنازعہ پیدا ہو رہا ہے۔ ریفرنس میں وزیر اعظم سے چیف جسٹس کی ملاقات اور کچھ سیاستدانوں کے خلاف توہین عدالت کے نوٹس جاری کرنے اور ان کے قائدین کی توہین آمیز بیانات کو نظر انداز کرنے پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں، جبکہ چیف جسٹس کی تقاریر اور صحافیوں کو انٹرویو پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کیا اس سے عدلیہ کی نیک نامی ہو رہی ہے اور کیا چیف جسٹس کے عہدے کی شایان شان ہے؟ کیا بطور چیئرمین قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی چیف جسٹس نے سستے اور فوری انصاف کی فراہمی اور فوجداری نظام انصاف کو بہتر کرنے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کیں؟ کیا چیف جسٹس کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہے کہ وہ سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو کارکردگی دکھانے پر مجبور کریں گے؟ ریفرنس میں چیف جسٹس کی طرف سے مقدمات کی سماعت کے دوران ریمارکس دینے اور پھر ان ریمارکس کی وضاحتیں دینے پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس طرز عمل کی وجہ سے عدلیہ میں دراڑ پیدا ہو گئی ہے۔ سینٹ ہارس ٹریڈنگ پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے سینٹ انتخابات میں مبینہ ہارس ٹریڈنگ کے معاملے پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی۔ عمران خان نے استدعا کی کہ سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کا بیان دینے پر وزیر اعظم کو طلب کیا جائے۔ وزیر اعظم تمام دستاویزات اور ثبوت الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کریں۔ شاہد خاقان عباسی نے الزام عائد کیا تھا کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ووٹوں کی خرید و فروخت کی گئی۔ وزیر اعظم کا بیان تشویشناک ہے۔ شاہد خاقان عباسی ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے بیان کی اہمیت ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن وزیر اعظم کے بیان پر ایکشن لے کر انہیں طلب کرے اور الزامات کا جائزہ لیا جائے۔ وزیر اعظم کے بیان کو سامنے رکھ کر مزید کارروائی کی جائے۔ درخواست کے ساتھ وزیر اعظم کے بیان کے خبری تراشے بھی لگائے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ چیئرمین سینٹ کی عوام میں کوئی عزت نہیں، انہیں ووٹ خرید کر اس عہدے پر لایا گیا۔ چیئرمین سینٹ کا اس طرح انتخاب بے عزتی ہے، اس لیے ایسی بے عزتی سے بچیں اور صادق سنجرانی کو ہٹا کر متفقہ چیئرمین سینٹ لائیں۔ مشیر قومی سلامتی ناصر خان جنجوعہ نے کہا ہے کہ امریکہ کا ساتھ دینے پر طالبان نے پاکستان پر حملہ کیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد میں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مشیر قومی سلامتی ناصر خان جنجوعہ نے کہا کہ ہم نے طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا۔ امریکہ کا ساتھ دینے کے رد عمل میں طالبان نے پاکستان پر حملہ کیا۔ ہمیں فاٹا، بلوچستان اور کراچی میں الجھایا گیا۔ ہم نے فاٹا سمیت ہر جگہ مقابلہ کیا۔ پاک افغان بارڈر پر سب سے بلند مقام 24,000 فٹ ہے۔ دنیا کے دشوار ترین علاقے میں عالمی برادری آئے اور لڑ کر دکھائے۔ ناصر جنجوعہ نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان اخلاقی طور پر بلند درجے پر فائز ہے۔ دہشت گردوں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گردوں میں ہزاروں شہری، افسر اور جوان شہید ہوئے۔ بے پناہ قربانیوں کے باوجود ہم پر دوہرے معیار کا الزام لگایا جاتا ہے۔ مشیر قومی سلامتی کا کہنا تھا کہ پاک افغان بارڈر پر گاؤں اور خاندان منقسم ہیں۔ منقسم علاقوں میں لوگوں کی آمد و رفت کے لیے راہداری معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں۔ افغانستان کو خلا میں چھوڑنے کے باعث 9/11 کا واقعہ رونما ہوا۔ ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال سے افغان معاشرہ تباہ ہوا۔ ہم افغانوں کی قدر کرتے ہیں، وہ بڑے جنگجو ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی احتساب عدالت کے باہر عدلیہ مخالف تقاریر کی نشریات رکوانے کے لیے پیمرا کو نوٹس بھجوا دیا گیا۔ یہ نوٹس جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی جانب سے بھیجا گیا ہے، جس میں عدلیہ مخالف تقاریر کی نشریات کو رکوانے کے لیے فل بینچ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر احتساب عدالت کے باہر مسلسل عدلیہ مخالف تقاریر کر رہے ہیں۔ نواز شریف اور دیگر کا مقصد ججز پر دباؤ ڈال کر ٹرائل کو متنازع کرنا ہے۔ نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ اداروں سے متعلق تقاریر کی نشریات پر اقدامات کرنا پیمرا کی ذمہ داری ہے۔ پیمرا ہر پیشی پر احتساب عدالت کے باہر نواز شریف، مریم نواز اور دیگر کی عدلیہ مخالف تقاریر پر پابندی عائد کرے۔ پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان نے اعتراف کیا ہے کہ حکومت کو خادم حسین رضوی کی گرفتاری میں مشکلات ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ تحریک لبیک کے سربراہ خادم رضوی کی گرفتاری میں مشکلات ہیں۔ اگر انہیں گرفتار کرتے ہیں تو فیض آباد دھرنے جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر قانون رانا ثناء اللہ لاہور میں دھرنا قیادت سے بات چیت کر کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس مرتبہ دھرنا اسلام آباد تک نہیں جائے گا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کو گرفتار کرنے کے لیے احکامات جاری کیے ہیں، جبکہ عدالت نے گزشتہ روز انہیں اشتہاری بھی قرار دیا ہے۔
تحریک انصاف نے ٹی وی ڈراموں میں لفظ طلاق کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی۔ تحریک انصاف کے ملک تیمور مسعود کی جانب سے جمع کرائی گئی قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان وفاقی حکومت کو اس امر کی سفارش کرتا ہے کہ پیمرا کو پابند کیا جائے کہ ٹی وی چینلز پر نشر ہونے والے ڈراموں میں طلاق کے لفظ پر پابندی عائد کی جائے، کیونکہ لفظ طلاق کے استعمال سے ہمارے معاشرے میں برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ اسلام میں لفظ طلاق کو مکروہ ترین قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا ہے کہ آرمی چیف سیدھی بات کرتے ہیں اور ان کے کام کی تعظیم کرنا چاہیے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے، موقع ملا تو سندھ اور خیبر پختونخوا میں ہسپتالوں کی بہتری کے لیے بھی کام کریں گے، دونوں صوبوں کو پنجاب کے ہم پلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں علاج کے حوالے سے ہر ممکن سہولت دستیاب ہے۔ پنجاب میں عام و خاص مریضوں کے لیے ادویات کی فراہمی یقینی بنا دی ہے۔ پنجاب کے کسی بھی ہسپتال میں ادویات کی کمی نہیں ہے۔ میرا علاج بیرون ملک شروع ہوا تھا، اس لیے مجھے جانا پڑتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں شہباز شریف نے کہا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پیشہ ور سپہ سالار ہیں، ان سے ملاقات کی، وہ سیدھی بات کرتے ہیں اور وہ جو کام کر رہے ہیں اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ آج کل نیب بہت ایکٹیو ہے، میں نیب میں پیش ہو چکا ہوں۔ اختلاف یہ ہے کہ نیب کرپشن کے ثابت شدہ کیسز پر بھی کام کرے، میری پارٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر بدعنوانی ہوئی ہے تو اسے سامنے لایا جائے۔ اگر ملک میں شفاف احتساب کا نظام آگے بڑھانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اورنج لائن منصوبے میں کرپشن کا رونا دھونا اس قوم کو غلط راہ پر لے جانے کی کوشش ہے۔ اورنج لائن بدقسمتی سے 22 مہینے تاخیر کا شکار ہوئی۔ اس تاخیر کی وجہ پی ٹی آئی کا عدالت میں جانا تھا۔ چودھری نثار سے ملاقات کے سوال پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اس میں خبر والی کوئی بات نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اللہ کرے الیکشن وقت پر اور صاف شفاف ہوں، ہمیں جھوٹ اور الزامات کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے پی ٹی آئی نے ہڑتالوں اور دھرنوں کا کلچر پیدا کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کل عدم تنظیموں کو دوسرے ناموں سے سیاست میں شامل کرنے اور الیکشن میں شرکت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں خورشید شاہ، شیری رحمان، نیر بخاری، آصفہ بھٹو زرداری، بختاور بھٹو زرداری اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر آئندہ عام انتخابات اور کل عدم تنظیموں کو دوسرے ناموں سے سیاست میں شامل کرنے اور الیکشن میں ان کی شرکت پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ کسی انجینئرڈ الیکشن کو قبول نہیں کیا جائے گا، جبکہ اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ نگران وزیر اعظم کی تعیناتی پر اتفاق کے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کی شدید مذمت کی گئی اور پارٹی کے بانی قائد ذوالفقار علی بھٹو کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت آرٹیکل 232 کے تحت اسمبلی کی مدت 1 سال تک بڑھا سکتی ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ حکومت آرٹیکل 232 کے تحت اسمبلی کی مدت 1 سال تک بڑھا سکتی ہے۔ نون لیگ صادق سنجرانی کو قائم مقام صدر برداشت نہیں کرے گی۔ نواز شریف کی دماغی حالت قابل رحم ہے۔ وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں، جبکہ نواز شریف کہتے ہیں کہ ہماری حکومت نہیں۔ اگر نون لیگ کی حکومت نہیں ہے تو پھر کس کی حکومت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک میں بدترین لوڈ شیڈنگ آنے والی ہے، ان کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگے گا۔ ملک میں معاشی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایک ہی بحران ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک میں الیکشن نہیں ہو رہے۔ الیکشن کے التوا یا سیاسی ایمرجنسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 31 مئی کو حکومت کی مدت پوری ہو رہی ہے۔ احتساب عدالت نے شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس میں جے آئی ٹی سربراہ واجد ضیاء کو والیوم 10 کے حصول کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ 5ویں روز بھی شریف فیملی کے وکیل خواجہ حارث نے استغاثہ کے گواہ واجد ضیاء پر جرح جاری رکھی۔ نواز شریف اور مریم نواز موسم کی خرابی کے باعث لاہور سے اسلام آباد نہیں پہنچ سکے، تاہم کیپٹن صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے دونوں ملزموں کے 1 روز کے لیے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ واجد ضیاء نے بتایا کہ جے آئی ٹی کے مطابق اہلی اسٹیل ملز کے باقی 25% شیئرز 1978 سے 1986 کے دوران فروخت ہوئے، تاہم اس کا کوئی واضح ثبوت یا دستاویز دستیاب نہیں ہے۔ خواجہ حارث نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس جو جواب آیا اس میں میوچل لیگل ریکویسٹ کا حوالہ دیا گیا، کیا یہ درست ہے کہ اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کی میوچل لیگل ریکویسٹ کے ساتھ کوئی دستاویز لگائی گئی ہیں؟ واجد ضیاء نے کہا کہ خط کے مطابق یہ بات درست ہے، درخواست کے ساتھ کوئی کاغذ نہیں لگایا گیا۔ ہم نے 4 MLA بھیجے، 2 کا تعلق خرید و فروخت کے معاہدے سے تھا، تاہم کوئی جے آئی ٹی ممبر بیان لینے دبئی نہیں گیا۔ خواجہ حارث نے پوچھا کسی جے آئی ٹی ممبر نے یہ کنفرم کیا کہ خط پر موجود دستخط جد عبد الرحمان مراد کے ہی ہیں؟
واجد ضیاء نے کہا کہ کسی رکن نے بھی جج صاحب سے رابطہ نہیں کیا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ جج عبدالرحمان نے کبھی نہیں لکھا کہ ان کا ذاتی علم ہے کہ یہ ریکارڈ دبئی کورٹ سسٹم میں موجود نہیں۔ واجد ضیاء نے کہا کہ یہ بات کبھی نہیں لکھی گئی کہ جج صاحب کے ذاتی علم میں کچھ ایسا تھا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ یہ بات بھی نہیں لکھی گئی کہ جج عبدالرحمان نے دبئی کورٹ، کسٹم یا سینٹرل بینک جا کر یہ معلومات حاصل کی یا تصدیق کی۔ واجد ضیاء نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ جج عبدالرحمان نے یہ بات بھی کبھی نہیں لکھی۔ JIT کی جانب سے مجموعی طور پر UAE حکومت کو 7 MLAs لکھی گئی۔ 4 MLAs گلف اسٹیل اور طارق شفیع سے متعلق تھے۔ یہ یاد نہیں کہ گلف اسٹیل کا معاہدہ ان 4 میں سے کس کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ باہمی قانونی مشاورت کے تحت لکھے گئے خطوط سے متعلق ریکارڈ سربمہر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ JIT نے والیوم 10 کو سربمہر حالت میں پیش کیا۔ والیوم کو سیل کرنے کے لیے زبانی استدعا کی گئی تھی جس پر سپریم کورٹ نے اسے سربمہر کیا، تاہم اس حوالے سے عدالت کے تحریری حکم کا علم نہیں۔ JIT نے والیوم 10 کی 5 کاپیاں سپریم کورٹ میں پیش کی تھیں۔ ایک سربمہر آفس کاپی JIT کے پاس بھی موجود ہے۔ والیوم 10 ملنے سے جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ خواجہ حارث نے پوچھا کہ کیا JIT نے نجی بینک سے ریکارڈ لیا جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ طارق شفیع نے قرض کی رقم ادا کی؟ واجد ضیاء نے جواب دیا JIT نے ایسا کوئی ریکارڈ حاصل نہیں کیا۔ 1986 میں طارق شفیع نے نئے کاروبار کے لیے BCCI بینک سے قرضہ لیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رقم کی ادائیگی کی گئی۔ ایسا صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب پرانا قرض ادا ہو چکا ہو۔ کوئی بینک کسی شخص کا اس وقت تک نیا اکاؤنٹ نہیں کھولتا جب تک پرانا قرضہ واپس نہ کر دیا جائے۔ تاہم JIT نے ایسی کوئی دستاویز حاصل نہیں کی جس سے یہ ثابت ہو کہ طارق شفیع نے قرض ادا کیا ہو یا بقایا جات کی ادائیگی کی ہو۔ 25% شیئرز کی بظاہر فروخت سے 14 ملین درہم کے بقایا جات ادا کیے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی آج برسی منائی گئی۔ انہیں قتل کے ایک مبینہ مقدمے میں 39 سال قبل آج ہی کے دن تختہ دار پر لٹکایا گیا تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب TV کی اس رپورٹ میں۔ سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر سڑکوں پر لانے والے ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کیلیفورنیا اور آکسفورڈ سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ 1963 میں ذوالفقار علی بھٹو جنرل ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ بنے اور بعد میں سیاسی اختلافات پر حکومت سے الگ ہو گئے۔ بعد ازاں ترقی پسند دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے 30 نومبر 1967 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جو اپنے نظریات کی بدولت ملک کی مقبول ترین جماعت بن گئی۔ 1970 کے الیکشن میں ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، تاہم انتخابات میں کامیاب ہو کر جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو ملک دو لخت ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پھر 1971 سے 1973 تک پاکستان کے صدر رہے، جبکہ 1973 سے 1977 تک وہ منتخب وزیر اعظم رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو متفقہ آئین دیا، بھارت میں شملہ معاہدہ کر کے پائیدار امن کی بنیاد رکھی اور ہزاروں مربع میل رقبہ اور جنگی قیدیوں کو بھارت سے چھڑایا۔ بھٹو کے دور میں پسے ہوئے طبقات کے حقوق کے لیے کئی اقدامات کیے گئے، تاہم مبینہ داخلی اور خارجی سازشوں کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق نے منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قتل کے الزام میں مقدمہ چلا کر 4 اپریل 1979 کو انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کے سیاسی فکر کو ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے آگے بڑھایا اور ان کی شہادت کے بعد اب بلاول بھٹو زرداری اپنے نانا کے سیاسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ تاہم مبصرین کا ماننا ہے کہ آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے، نظریات اور سیاسی ورثے کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر سوشل میڈیا پر اہم سیاسی شخصیات سمیت دیگر لوگوں کے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے اور بھٹو کی یادگار تصاویر اور اقوال پوسٹ کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت پر عالمی تنظیموں، اقوام متحدہ اور OIC نے بھی آواز اٹھا دی۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ دنوں سے بھارتی بربریت میں اضافہ ہوا ہے، جس میں 15 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوئٹرس نے کشمیریوں کی شہادتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کے قوانین کے تحت فریقین شہریوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ شہری چاہے غزہ، مقبوضہ کشمیر یا یمن کے ہوں، ان کا ہر حال میں تحفظ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی اصول ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی تحقیقات کے لیے کمیشن کو بھارت تک رسائی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف نے عالمی برادری پر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنے پر بھی زور دیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ YouTube کے ہیڈ کوارٹر میں ایک خاتون نے فائرنگ کر کے 4 ملازمین کو زخمی کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ YouTube ہیڈ کوارٹر میں 36 سالہ خاتون نے نامعلوم وجوہات کے باعث پہلے دفتر میں اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں YouTube کی 2 خاتون اور 2 مرد ملازمین زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں خاتون نے خود کو بھی گولی مار لی اور موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ زخمیوں کو زکربرگ ہسپتال فرانسسکو منتقل کر دیا گیا، جبکہ ملزمہ کی شناخت نسیم اقدام کے نام سے ہوئی ہے۔
فائرنگ کی آواز سنتے ہی معروف ویب سائٹ یوٹیوب کے ہیڈ کوارٹر میں بھگدڑ مچ گئی اور سیکیورٹی الارم بجنے کے بعد پولیس نے فوری طور پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے عمارت کا گھیراؤ کر لیا۔ ملازمین کو بحفاظت نکالنے میں بھی کامیاب ہو گئے، جبکہ ریسکیو اداروں نے امدادی کارروائیوں کا آغاز کرتے ہوئے زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی شاہ نے مشرق وسطیٰ میں امن کے عمل کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب آزاد ریاست کے فلسطینی حق کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے حوالے سے سعودی عرب اپنے موقف پر قائم ہے اور وہ یہ کہ ہم فلسطینیوں کے آزاد ریاست حاصل کرنے کے قانونی حق کی حمایت کرتے ہیں، جس کا دارالحکومت مقبوضہ بیت المقدس ہو۔ سعودی فرمانروا ولی عہد محمد بن سلمان کی سربراہی میں امریکہ کا دورہ کرنے والے سعودی وفد کی میزبانی کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو کلین سویپ کرتے ہوئے عالمی T20 رینکنگ میں اپنی ٹاپ پوزیشن مستحکم کر لی۔ پاکستان نے کراچی میں ویسٹ انڈیز کو T20 سیریز میں تیسرے میچ میں 8 وکٹوں سے شکست دے کر کلین سویپ مکمل کر لیا۔ اسی کے ساتھ ٹیم نے عالمی رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن پر اپنی جگہ مزید پکی کر لی۔ نیشنل اسٹیڈیم میں سیریز شروع ہونے سے قبل گرین شرٹس 126 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست تھے۔ آسٹریلیا نے بھی گزشتہ ماہ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز جیت کر 126 پوائنٹس جوڑ لیے تھے، تاہم اشاریاتی فرق سے پاکستان کو برتری حاصل تھی۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.